यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस को अपनी रहनुमाई के लिए हम खोलें। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई इंजील उसका 18वां बाब उसकी 9वीं आयत से 14वीं आयत तक खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मैं तलावत करूंगा। तवज्जो के साथ संजीदगी से खुदा के कलाम को सुने ताकि आपका यहाँ पर आना आपके लिए बरकत का बायस बने। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़िनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर अदायगी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज कहकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बात करते तशरीफ रखें। आज हम सब खास मौके के लिए यहाँ पर खुदा के घर में जमा हुए हैं कि हम मिलकर खुदा की इबादत करें, उसकी प्रशंसा और उसकी सताइश करें। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को भी सुने, समझे, सीखें, ताकि हम उस पर अमल करके बरकत को हासिल कर सकें। आमीन। खुदा की हमारे लिए मर्जी यही है, हम बरकत पाएं। खुदा की हमारे लिए मर्जी यही है, हम निजात पाएं। खुदा की मर्जी हमारे लिए यही है कि हम उसकी तंबीह को नाचीज न जाने, बल्कि जब जब खुदा अपने कलाम से हमारी तरबियत करता है, हम तरबियत को हासिल करके खुदा के कलाम के मुताबिक इस जमीन पर अपनी जिंदगियां बसर करें। यीशु मसीह ने यहां पर एक तमसील कही, और बेशक हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने तमसीलों ही में कलाम किया ताकि लोगों को समझ आ सके। और यीशु मसीह ने यह तमसील जो कही, 2 लोगों का जिक्र किया गया इस तमसील के अंदर। एक वो शख्स है जो अपने आप पर भरोसा रखता है, अपने रास्तबाजी पर फख्र करता है, और वो सारे काम जो करता है वो दिखावे के लिए करता है। ठीक है, समझ आ रही? किसके लिए काम करता है? दिखावे के लिए, दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ये भी करना, मैं ये भी करना, मैं ये भी करना।
اور اس لیے اپنی راست بازی کے سبب سے یہ بھول جاتے تھے. اور یسوع مسیح نے متی 6 باب کے اندر اس بات کی تعلیم دی، خبردار کیا کہ اپنے راست بازی کے کام دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے لیے کوئی بھی اجر نہیں ہے خدا کے پاس. خبردار کیا خدا نے. اور وہاں پر متی 6 باب کے اندر 3 کاموں کا ذکر کیا گیا، دعا کا، خیرات کا، روزے کا. اور یہ تینوں کام جو تھے یہودی ان کو غلط استعمال ان کا کر رہے تھے، دکھاوے کے لیے وہ کر رہے تھے. خیرات دیتے تھے، دکھاوے کے لیے خیرات دیتے تھے. دعا کرتے تھے، دکھاوے کے لیے دعا کرتے تھے. یسوع مسیح نے کہا کہ تم نکروں پر، موڑوں پر کھڑے ہو کر دکھاوے کے لیے دعا نہ کرنا، بلکہ تم اس طرح دعا کرنا. روزے رکھتے تھے، دکھاوے کے لیے کرتے تھے. اور یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ایسے روزے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. متی 6 باب کے اندر 16ویں آیت کے اندر لکھا، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پائیں. کوئی بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. ہم نے پہلی بات یاد رکھیں کہ ہم اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے، اپنی بھاگ دوڑ سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں اگر نجات ملی ہے تو خدا باپ نے جو فضل کیا، اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے وسیلہ سے ہمارے نیک اعمال کے سبب سے نہیں، بلکہ یہ خدا نے ہم پر فضل کیا. افسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب، غور سے سنے ذرا. یہ وہ شخص جو فریسی ہے، یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. میں 2 ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں، میں بڑا نیک پاک ہوں، میں راست باز ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں دہ یقین بھی دیتا ہوں. لیکن اس کی نسبت وہ محصول لینے والا جس کو گنہگار سمجھا جاتا ہے، وہ راست باز ہو کر وہاں سے لوٹا. اب ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ہماری محنت، ہماری طاقت، ہماری کاوشیں ہمیں راست باز نہیں بنا سکتی، بلکہ لکھا ہے افسیوں 2 باب کی 8ویں آیت کے اندر، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. کس سے ملی؟ فضل سے نجات ملی ہے. اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے. تسی یہ سمجھو کہ تسا بڑے چنگے کام کیتے نے تو اس بات نال تہاڈوں فضل ہو گیا، ایسا نہیں ہے. لکھا پالوس رسول یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ خدا کی بخشش ہے. یہ جو خدا نے ہم پر فضل کیا ہے اور ہمیں نجات بخشی ہے، یہ ہمارے کاموں کے سبب سے نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ خدا کی بخشش
بخشش ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں نجات بخشی ہے. اور اگر نئی آیت کے اندر لکھا ہے نا اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. کما دے سبب نال نہیں. اگر کما دے سبب نال ہوندی تے کما دے نال ہی پھر فریسی نجات پا جاندے، اور کوئی نجات نہیں سی پا سکتے. کیونکہ انہیں دسیا کہ میں ہفتے 2 باری روزہ رکھنا، میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں کوئی مسئول نہیں لینا، بلکہ میں پوری دہیے کی بھی دینا. تو نیک کام تو کر رہا ہوں، لیکن ان نیک کاموں کے باوجود بھی وہ نجات سے محروم رہا، نجات پا کر وہاں سے نہیں لوٹا. اس لیے ہمیں سمجھنا ہے ہمیں نجات فضل سے ملی ہے، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے نجات ملی ہے، ہمارے نیک اعمال کے سبب سے نہیں، بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے، اس کی مہربانی ہے. اس لائق نہ تھے، اس نے ہم پر بخشش کو جاری کر دیا تاکہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پا سکیں. اور اب جب ہم نجات پا چکے ہیں تو یسوع مسیح نے جس کے سبب سے فضل ہوا، اس نے خود تعلیم دی ہے کہ خبردار اپنے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے مت کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں. اگر دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں تو کچھ اجر نہیں ہے. اس لیے فریسی یہ سب کچھ ایسا ہی کرتے تھے دکھاوے کے لیے. وہ اپنی گناہ آلودہ فطرت، اپنی کم تری اور اپنے لیے خدا کی مدد اور رحم کی مسلسل ضرورت کو نظر انداز کرتے تھے کہ سانو خدا کی ضرورت ہی نہیں، اصل نیک کام چنگے کام کرنے، اس لیے ہمیں خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی چنگے کام جو کرنے دیتے ہیں. تو نیک اعمال کے سبب سے کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا. نجات جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور جب اس نے ہمیں نجات بخش دی ہے تو اس نے خود کہا کہ اب تم راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو اس کا کوئی بھی اجر تمہارے آسمانی باپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے یسوع مسیح نے خبردار کیا کہ تم ایسا نہ کرنا. اور یسوع مسیح نے روزے کے متعلق تعلیم دی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو کیسے رکھو، کیا کرنا ہے، کس طرح رکھنا ہے. یہ یسوع مسیح نے خود تعلیم دی ہے، اور ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایویں روزے رکھ کے اپنی جان کو کپا لیے تو سانو حاصل کچھ بھی نہ ہوئے تو کی فائدہ اس روزے. روزے ہم وہ رکھیں جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جو یسوع مسیح نے خود تعلیم دی ہے کہ کس طرح سے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور جس کا اجر بھی ہمیں ملے گا. یسوع مسیح نے خود کہا 6 باب کی 18ویں آیت کے اندر، بلکہ 17 آیت سے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو وہ شیدگی میں ہے تجھے روزہ دار نہیں. ہم آدمیوں کو دکھانے کے لیے، ہم آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے، آدمیوں سے شاباش لینے کے لیے ہم وہ سب کام کرتے ہیں تاکہ لوگ جانے کہ ہم راست باز ہیں. خدا ایسا نہیں چاہتا. خدا نے کہیں پر ایسی تعلیم نہیں دی، اس نے نبیوں کے وسیلہ سے کلام نہیں کیا. اس کی جو تعلیم جو ہے وہ فرق ہے. اور روزہ جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے رکھنا ہے تاکہ وہ روزہ رکھ کر ہم خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب بنے اور
کو برکت ہی نہ ملے کہ اس روزے کا کی فائدہ. یونا نے جب نینوا کے اندر جا کر منادی کی اور اس نے کہا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، تو نینوا کے لوگوں نے کیا کیا؟ لکھا ہے نینوا کے لوگ پہلے ایمان لائے. کیا لائے؟ ایمان لائے. اور اس کے بعد یونا تیسرا باب اور اس کی چوتھی آیت سے میں پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. لکھا ہے اور یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا. اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا. اب لوگوں تک خدا کا کلام پہنچ گیا، سچائی پہنچ گئی کہ 40 روز کے بعد نینوا کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. اب لوگوں نے کیا کیا؟ 5ویں آیت کے اندر لکھا تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر کیا کیا؟ خدا پر ایمان لائے. وہ پہلے اگر کوئی شخص پہلا ایمان نہ لائے تو روزے رکھنا شروع کر دے تو انہوں کی فائدہ؟ نینوا کے لوگوں نے لکھا ہے کہ خدا پر ایمان لا کر پھر انہوں نے روزے کی منادی کی اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا. یہ ہے ایمان لا کر کیا کیا؟ روزے کی منادی کی اور وہ خاکسار بن گئے، ٹاٹ میں بیٹھ گئے، اپنے آپ کو خاکسار بنا لیا. خدا کی نگاہ میں، کسی شخص کی نگاہ میں نہیں، خدا کی نگاہ میں انہوں نے اپنے آپ کو خاکسار بنا لیا. اور پھر 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا. یہ ہے روزہ جس کے سبب سے خدا کے ارادے بھی بدل جاتے ہیں. آمین. لیکن یہ روزہ رکھنا جس طریقے سے ہے وہ طریقہ بھی میں نے بتایا ہے. جیسے نینوا کے لوگوں نے پہلے وہ ایمان لائے پھر روزہ رکھا، ہمیں بھی ضرورت ہے پہلے ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں کہ وہ خداوند ہے، وہ منجی ہے، وہ شافی ہے. اس نے میرے لیے مار کھائی ہے، میرے لیے اس نے اپنی جان صلیب پر دی ہے. ایمان رکھیں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا ہے تو پھر ہم نجات پائیں گے. اور جب پھر نجات پا چکے پھر ہم روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ خدا کی نظر میں مقبول ہوگا اور ہمیں اس کا اجر اور صلہ بھی. یہ روزہ ہے جو خدا چاہتا ہے. ایسے روزے کا خدا جواب دیتا ہے، دکھانے کے لیے نہیں، آدمیوں کو بتانے کے لیے نہیں کہ میں روزہ رکھا تھا، مینوں نہ اج چھیڑو میں جو روزہ رکھا تھا. دکھاوے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے دل کو خدا کی حضوری میں انڈیلنا ہے اور اپنے آپ کو خاکسار خدا کی حضوری میں بنانا ہے اور اس کا صلہ خدا مجھے اور آپ کو دے گا جب ہم اس طرح سے خدا کی حضوری میں روزہ رکھیں. دعا اور روزہ جو ہے یاد رکھیں اس کی بڑی اہمیت ہے. دعا اور روزہ رکھ کر جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں ہم خدا کے تخت کو بھی کھینچ لیتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم دعا اور روزے کے ساتھ آئیں اور خدا اپنی قدرت کو ہمارے وسیلہ سے ظاہر کرے. دعا اور روزے میں جب ہم ٹھہرے تو خدا کا جلال ظاہر ہو، خدا بڑے بڑے کام کرے، خدا بیماروں کو شفا بخشے، خدا موت
اس وقت ہوگا جب ہم پہلے ایمان لا کر اس کی حضوری میں آ کر اپنے دلوں کو انڈیلیں گے، پھر وہ روزہ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے گا اور اس کے بدلے خدا بڑے بڑے کام کرے گا۔ میں کل ایک رسالہ پڑھ رہا تھا اور وہ رسالہ جو ہے وہ اعمال حسنہ رسالے کا نام ہے، اور اس میں وہ دعا کے متعلق بڑی گواہیاں بتا رہے تھے کہ 1800 کی صدی میں ملر نام ایک شخص انگلینڈ میں اس نے دعا کے ساتھ 1835 میں اس نے کہا کہ میں یتیم خانہ بناؤں گا، اور کرتے 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 وہ اس نے لکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں اس نے پاؤنڈز جمع کیا اور خرچ کیے، اور تقریباً 2100 سے زیادہ وہاں پر بچے، یتیم بچے، ان کی وہ دیکھ بھال کرتا تھا، اور اس نے پتہ نہیں کتنے گھر جو ہیں وہ خریدے، لیکن اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں تھا۔ وہ دعا کرتا رہا، دعا کرتا رہا، دعا روزے رکھتا رہا خدا کی حضوری میں، اور خدا نے اس کی دعاؤں اور روزوں کو قبول کر کے خدا نے اس کے لیے بڑے بڑے کام کر دیے، اور آج اس کو مرد دعا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے وسیلہ سے بھی خدا کام کرے گا، لیکن جب ہم اس طرح سے دعا کریں گے، جب اس طرح سے روزے رکھیں گے، پھر خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوگا، اور ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اور پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں کون ہوں۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آسٹریلیا سے جو بھائی یہاں پر آئے تھے، انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ جو لوگ ایسے دعا اور روزوں میں خدا کے ساتھ چلتے ہیں، وہ جب چلتے ہیں تو ان کے پاؤں سے آگ نکلتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو پھر خدا کام کرتا ہے، پھر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، یہ یسوع مسیح نے خود بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ خدا کی نگاہ میں اس کی کتنی قدر ہے، کتنی اہمیت ہے۔ اور جب ہم اس طرح سے ایمان لا کر اپنی غلطیوں خطاؤں کا اقرار کر کے دعا کریں گے، روزے رکھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم نہ صرف اپنی قوم کے لیے بلکہ ہم ملک پاکستان کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں گے۔ خدا بڑیاں نہیں استعمال کرتا، خدا چھوٹے جو ہیں ان کو بھی، لیکن چھوٹے جب اس کے ساتھ لگیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، تو وہ ان کو بھی اسی طرح استعمال کرتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں خاکسار بنائیں، اور جیسے اس شخص نے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے خود کہا، تو تمثیل میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وہ دوسرا جو شخص ہے اس نے کیا کیا، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ، اس نے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر دیا، اس نے آسمان کی طرف آنکھ بھی اٹھانا نہ چاہی، بلکہ لکھا ہے بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، آئے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ کون راست باز ٹھہر گئے؟ جنہیں توبہ کر، جنہیں اپنے آپ کو مان لیا کہ میں گنہگار ہوں،
ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ गुनहगार दा गुनहगार। आज हम इस बात को जरूर अपने दिलों में इस पर सोचें कि क्या हम दिखावे के लिए करते हैं या खुदा के लिए करते हैं। और जब खुदा के लिए करते हैं तो यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम्हारा आसमानी बाप जो पोशीदगी में देखता है तुम्हें बदला देता। हमने अपने आसमानी बाप से बदला लेना है, हमने अजर उससे लेना है, किसी शख्स से नहीं। और ना कोई शख्स हमें कुछ दे सकता है। याद रखें, हमने अगर कुछ पाना है तो खुदा से पाना है, और हमें खुदा के हुजूर अपने दिलों को उंडेलना है और उस पर ईमान लाकर अपनी गलतियों का इकरार करके सच्चे दिल से तौबा करके फिर जब हम दुआ और रोजा रख कर खुदा की हुजूरी में आएंगे तो फिर खुदा मेरे और आपके वसीला से अपना जलाल जाहिर करेगा। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ